ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। आज के मेहमान हैं अयूब खावर। शायर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर भी हैं। टेलीविज़न के लिए बहुत सारे ड्रामे किए उन्होंने और आजकल वो हम सबको हंसा रहे हैं मजाक रात में। बहुत सी बातें होंगी। पहले अयूब खावर को वेलकम तो करूं। जी हाँ यानू, अयूब खावर खुश आमदीद, वेलकम। कितने अरसे के बाद मिल रहे हैं हम लोग? हम लोग असल में रोज़ाना मिलते हैं, लेकिन जिस तरह का सवाल है उसमें हम मेरे ख्याल है काफ़ी अरसे के बाद है ना? कहाँ पैदा हुए थे? चकवाल में। चकवाल जेहलम का उस वक्त तहसील थी चकवाल, अब ज़िला है। तो वालिद क्या करते थे? हमारे वालिद भी, मेरे ताया भी, मेरे दादा और दादा के भाई भी और उनके बच्चे, तो वो हम फ़ौजी घराना है। ये नहीं कि कोई बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, लेकिन लास्ट एक मेरे ख्याल होता है, तो वो मेरे वाले सब थे। और वो जो दूसरी जंग अजीम है ना, उसमें वो बर्मा के महाज पे भी थे। बर्मा जो इस वक्त सूरत हाल जिस हाल में है बर्मा, मुझे एकदम ख्याल आ गया इस बात का कि एक वक्त में वो अंग्रेज़ों की हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तरह से एक सरहद थी। आपने कभी सोचा है कि सब कॉन्टिनेंट से वर्ल्ड वॉर 1 में और 2 में कितने लोग यहाँ से गए? बेशुमार। हाँ? हमारे अपने गांव के मेजर थे। हाँ। और पूना में उन्होंने फिर शादी की। उसी सारे उसमें यानी सूरत हाल जो थी जंग की। और हमारे गांव में वो रहीम खातून और वो पूना और बर्मा और इस तरह के जो इलाके थे ना, उनमें जो ख़वातीन या मर्दों का जो एक टेक्सचर और कलर और ये वो सारा है ना, तो वो मेरी समझ में नहीं आता। बचपन में भी उनके दाने भी निकले हुए थे, वो जो बर्स तो नहीं होता जो और कुछ चीचक टाइप का। लेकिन उस खातून ने पूरी ज़िंदगी एक गांव में गुजारी, एक ऐसा गांव जिसमें तालीम और तरबियत का सच कुछ इतना प्रॉपर वो नहीं था। नहीं, कभी आपने सोचा नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में हमारे यहाँ से इतने गए सिपाही, मगर उनकी कोई रिकग्निशन नहीं है, उनकी कोई फैमिलीज को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली आज तक। अभी जब वहाँ पे वो 100 ईयर्स मना रहे थे, बात तो है ना, वैसे बात तुम सही मुझे दुख होता है इस बात का कि ना कोई उनके लिए कोई ऐसा मतलब कोई आदमी उनको सेलिब्रेट करता है प्लस ये कि ये असल में हमारे यहाँ की तहजीब का हिस्सा नहीं है असल में, कि काम करने वालों को रिकॉग्नाइज किया जाए। अंग्रेज ने भी नहीं किया, अंग्रेज ने भी तो नहीं किया ना। आई डोंट नो कि अंग्रेज के बाद हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। अपनों को किया, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को उन्होंने अपना करना था ना। जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर हमारा प्राइड है ना फिर वो, कि हमारे लोग जो हैं उस वक्त की जंग में उन्होंने हिस्सा लिया और अपने इलाके को महफूज रखा। लेकिन हमारे लोगों को अंग्रेज को कहना चाहिए कि सेलिब्रेट करें हमारे लोगों को, जिस तरह की कौम है ना हम। हाँ, अच्छा ये बताएं, बहन भाई कितने? हम 4 भाई बहन हैं और हम 3 भाई हैं और 1 बहन है। और ये सब चकवाल में पैदा हुए? और ये सब चकवाल में। तो आप कराची कैसे पहुंच गए पढ़ने? अब्बा जी जो हैं वो उस वक्त ट्रांसफ़र हुए थे कराची में। हाँ। और दैट वाज 1964। तो मैंने 5वीं क्लास बल्कि 6वीं भी की चकवाल से, और लेकिन वहाँ मुझे अब्बा ने बुला लिया कि तुम इधर आ जाओ। तो वहाँ मैंने दोबारा 6वीं शुरू की और फिर वहाँ बहुत अरसे तक रहा। तो चकवाल की तो ज़बान बहुत खूबसूरत है। अब मुझे नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, बिकॉज मैं जब आपकी शायरी पढ़ती हूँ तो वो आप तो उर्दू में शायरी करते हैं। हाँ, नहीं मुझे कभी आपने सोचा नहीं कि अगर माँ बोली में की जाए? उसकी नहीं, मुझे प्रैक्टिस नहीं थी उसकी। तो बिल्कुल कराची के रंग में रंगे गए। मैं बाकायदा महाजर हो गया। वो क्या है उसका नाम, मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि महाजर ना कहें। हाँ, लेकिन जो आप भी तो हिजरत करके गए ना, पंजाब से आप सिंध में चले गए, तो सिंधी सीखी या नहीं? सिंधी भी नहीं। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ जो मैंने पंजाबी की बात की, कि अजीब बात यह है कि ज़बानें सीखने की जो अर्ज होती है या एक काबिलियत भी होती है ना,
وہ شاید مجھ میں نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں حیران ہوں کہ اردو زبان پر مجھے وہ دسترس ہے جو اہل زبان کو بھی نہیں ہے۔ مگر وہ کیسے ہوئی؟ کیونکہ گھر میں بھی اردو بولی بچپن جاتی سے تھی۔ اردو، اچھا، بچپن مطلب میں اماں سے جب بات کرتا تھا تو اماں اردو میں نہیں بولتی تھی، وہ تو پنجابی میں بولتی تھی، پھر تو بڑا مزہ آتا تھا۔ نہیں، مگر پھر اردو کیسے آ گئی؟ اردو پھر میرے خون میں کہیں ہوگی نا، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آبا اجداد میں کہیں تھی، آبا و اجداد، آئی ڈونٹ نو، مجھے جو جینیٹک میموری سے ہوتی ہوئی آپ میں منتقل ہو۔ آئی ڈونٹ تھنک، بٹ لیکن اب دیکھیں میرے والد صاحب وہاں بہت عرصے تک رہے نا، بلکہ ان کا انتقال بھی 2011 میں وہیں کراچی میں ہی ہوا۔ تو جس جگہ پہ وہ رہتے تھے نا، تو وہ کچھ کاٹھیواڑی بھی اور کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں نا وہاں کراچی میں، تو وہ ان کی طرح اردو بولتے تھے، ان کو اپنی والی پنجابی بھی۔ تو آپ کی اردو کیسے اس طرح سے میرا خیال ہے کہ شاید یہ صاف رہی، اور پھر پڑھنے لکھنے سے کیسے ایک لگاؤ؟ بات میرے دماغ میں آئی ابھی ہاں، کہ قرآن مجید کو باقاعدہ پڑھنا سیکھنا جو ہے، پڑھنے قرأت کے لیے سیکھنا، وہ میرا خیال ہے کہ کہیں بیہائنڈ دی مائنڈ کہہ لو جو وہ ہے، کیونکہ قاف مثال کے طور پر، یہی تو میں نوٹس کر رہی ہوں، شین قاف جو ہے نا، وہ اردو میں تو کیونکہ ہے ہی، آپ کی زبان لیکن بہت بیسکلی عربی زبان میں جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قاف جو ہمارے وہ ہیں، کیا کہتے ہیں، جو قرأت کرتے ہیں، جو قاری جو ہے ہمارے، قاری جو ہمارے، وہ پنجابی ہونے کے باوجود وہ قاف بولیں گے اسی طرح۔ میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ بچپن جو ہے نا، 3-4 سال والا، 3-1 سال والا، تو میں نے 15 سپارے میں نے حفظ کیے تھے، تو مطلب 1 سال وہیں سے درست ہو گیا۔ ہاں جی، لہجہ درست ہوا، زبان اور تلفظ اگر آپ نے قرآن شریف کو اڈاپٹ کیا ہے تو پھر اردو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ الفاظ وہی ہیں، ورڈز بھی وہی ہیں، ان کی ساؤنڈز وہی ہیں، وہ ساؤنڈز پنجابی میں کچھ اور طرح کی ہیں، سندھی میں کچھ اور طرح کی ہیں، وہ جو ساؤنڈز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس میں پیچھے عربی زبان کا وہ ہے۔ تختی لکھی کبھی؟ تختی تو کمال، میں بہت خوش خط لکھتا تھا۔ اچھا، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اتفاق سے تم نے ایسا لے گئی مجھے ماضی میں، ہمارے گاؤں میں پہلی مرتبہ یونین کونسل کا آفس بنا، تو لبے سڑک تھا، اور اس کے وہ ماتھے پر انہوں نے لکھنا تھا یونین کونسل اوڈروال۔ تو وہ جو خطاط تھا نا، وہ خطاط نہیں کہتے، اس کو کیا کہیں گے، پینٹرز جو ہوتے ہیں، وہ ایکچولی پینٹرز ہوتے ہیں۔ تو پینٹرز میں سے وہ ایک صاحب جو آئے تو بڑے برش کوٹ ہے نا، اور وائٹ ایک وہ ایریا جس میں انہوں نے لفظوں کو لکھنا ہے، تو یقین کریں کہ میں ریت پر ایسے صاف ایسے کر کے نا، اس کو ہموار کر کے ریت کو، تو میں نے اس طرح لکھنے کی کوشش کی۔ سبحان پینٹر ایک تھا چکوال میں، جو چکوال میں ایک واحد سینما تھا، 64 میں میں نے عذرا فلم دیکھی تھی اس میں، اور اس میں حیران ہو گیا کہ بلیک اینڈ وائٹ سے کلر کیسے ہو گیا، تو وہ گانا ایک کلر تھا اچھا، اس فلم کا۔ تو اسکول سے واپس آتے ہوئے اس سینما کے پاس کھڑا ہوتا تھا میں، کیونکہ وہ جو سبحان پینٹرز تھا وہ بل بورڈ بنا رہا ہوتا تھا، سینما کے جو اشتہارات ہوتے ہیں، اور بھی لکھ بھی رہا ہوتا تھا، تو مجھے بہت ہانٹ کرتے تھا۔ تو میں لائنز ایسے لگاتا ہوں جیسے پینٹرز لگاتے ہیں، اگر میں ابھی لائن لگا کے دکھاؤں نا تو میرے ہاتھ کی موومنٹ آپ کو لگے گی کہ یہ پینٹر کے ہاتھ کی موومنٹ۔ تو آرٹ پینٹ کی آرٹسٹ کیوں نہیں بنے آپ؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے اندر ایک آرٹسٹ ہے جو پینٹ، نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے، مجھے یاد ہے جب آپ نے ایک سین ہمیں لکھ کے دیا تھا، بہت اچھا، اتنی خوبصورت ہے آپ کی رائٹنگ۔ ایکچولی کسی ایک طرف ہی پھر ہوتا ہے نا آدمی، کچھ چیزیں پھر۔ اور بھائی کیا کرتے ہیں؟ میں یہ بات میرے ذہن میں، آئیڈیا یا آپ کے شوق بہت سارے ہوتے ہیں، جو سسٹین کر سکتا ہے نا وہ پھر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ دوستی بھی ایسی ہوتی ہے ایکچولی، ہر شخص میں نا جس کے اندر کریٹیوٹی کا لیول کچھ زیادہ ہوتا ہے عام آدمی کے مقابلے، ورنہ ہر آدمی کریٹیو ہے، ہوتا ہے، ورنہ وہ خواب کیسے دکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو
اس میں جو شوق سسٹین کرتا ہے نا وہ پھر آپ کا ساتھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے جیسے آپ دوستی ہمارے گھر ہے اور وہ سسٹینیبل ہے تو کہیں آپ رہیں کہیں میں رہوں لیکن ہماری دوستی برقرار رہے گی. تو آپ نے لکھنا کب شروع کی؟ لکھنا شروع کیا میں بڑی مزیدار بلکہ تلخ بلکہ مزیدار ایک ریالٹی آف مائی لائف. اتوار کے روز میں اپنے گاؤں سے چکوال مزدوری کے لیے جاتا تھا اور میرا کلاس فیلو جو تھا جو میرے ساتھ مطلب ہمارا فرسٹ سیکنڈ ٹائپ کا چکر تھا ریزلٹس کے حوالے سے. تو میں ایک دن ایک سارا دن کام کیا چکوال کے ایک اندرونی جگہ جو خواجوں کا محلہ کہتے ہیں اس کو. تو شام کو جب وہ ختم ہوا اور وہ لوگ بیٹھ کے ایک کمرے میں اور کرسی رکھی گئی ایک اور پھر وہ شخص آیا جس کا گھر تھا وہ اور وہ کرسی پہ بیٹھا کاپی رکھی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں اور اس نے جو ہے نا وہ 1 روپیہ مطلب میرے لیے 1 روپیہ تھا. تو اسی دوران میں نے دیکھا کہ وہ اس بندے کے بیک پہ ایک لڑکا آ کے کھڑا ہوا ہے. تو میرا وہ دوست میرا وہ کلاس فیلو تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس کے گھر میں کام کر رہا ہوں. یہ بڑی یادگار بات ہے میرے لیے, میں اس کو کبھی نہیں بھولتا. میں اس کو کبھی اور کسی کو نہیں بھولنا چاہیے ایسا مومنٹ یا ایسا لمحہ یا ایسے وہ دن جن دنوں نے آپ کو اننوئنگلی پتہ نہیں کیا کیا دے دیا ہے. میں نے میٹرک کا جب امتحان پاس کیا رزلٹ آیا تو مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہارا کیا رزلٹ آیا یا کیا ہوا. میرے اپنے جو کلاس کے جو دوست تھے ان کے ماں باپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو اس وقت کیا محسوس کیا تھا آپ نے؟ میں نے قطع لکھا تھا واپس آتے ہوئے رستے میں قطع لکھا میں نے اپنے گاؤں واپس آتے ہوئے کہ لیکن اس کا مصرع ایک یاد ہے مجھے, وہ میں نے کتابیں بھی لکھا ہوا ہے. یہاں جس کا بھی بس چلتا ہے اس کی حکمرانی ہے. 5ویں کلاس کا ایک بچہ 6ٹھی کلاس کا تو میں وہ اندر کہیں تھا. تو محسوس کیا مطلب کیا اس وقت محسوس کیا ہوا تھا آپ کو؟ میں اس وقت جو محسوس ہوا ہوگا میں اس کو ریکولیکٹ نہیں کر پاؤں گا غالباً کیونکہ اس وقت وہ مومنٹ تو زندہ ہے لیکن اس مومنٹ کی خوشبو یا اس کے اندر کی جو ڈیپتھ ہے وہ شاید میں نے کیپچر نہیں کی ہوگی. اور اگر کی ہوگی تو اس قطعے کے اندر وہ آپ گھر گئے اور آپ نے ذکر کیا ماں باپ سے اپنے؟ میری ماں تھی اس وقت صرف, والد صاحب تو کراچی میں تھے نا, میں نے بتایا نا. تو ماں نے پالا ہے بیسیکلی کیونکہ فوجی جو ہے کبھی اس طرف ٹرانسفر کبھی ادھر ٹرانسفر کبھی یہ کبھی وہ اس طرف. تو ماں نے بہت محنت کی ہمیں پالنے کے لیے. ایک نظم بھی ہے میری ماں کے حوالے سے اور بہت شدید قسم کی نظم ہے, اس میں اس کی بڑائی اور اس کا. آپ شیئر کرتے تھے ان سے اپنے دل کی بات؟ ایک اور عجیب و غریب بات بتاؤں کہ میں ماں سے نہیں شیئر کرتا تھا. آئی ڈونٹ نو کیوں. تو کس کے قریب تھے, بہن کے؟ میں اپنے ہی قریب تھا. الگ تھلگ تنہا؟ ہاں. وجہ پتہ کیا ہے کہ پتہ نہیں شاید مجھے بات کرنا نہیں آتا تھا شاید کیونکہ بہت کچھ ہو رہا تھا. کچھ ایسا آئی تھنک آپ کے اندر بہت کچھ, آپ بہت کچھ نوٹس کر رہے تھے, بہت سینسیٹیو تھے. ایک دم سے بہت سارا پانی اگر اس دروازے کے سامنے یوں آ جائے نا ایک کیا کہتے ہیں ویو, تو کم و بیش رک جائے گی نا, کیونکہ اس کی گنجائش کے مطابق اگر پانی جائے گا تو پانی روانی سے چلے گا. اور آئی تھنک وہ بھی تو محسوس کر رہے تھے نا کہ جو معاشرے میں الگ الگ ہیں کچھ کہیں بیٹھے ہیں کچھ کہیں ہیں, یہ ہے بیکاز اگر کیونکہ برابری تو نہیں ہے نا. نہیں بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور خواب آپ دیکھنے والا سلسلہ وہ جو تھا نا وہ تو تھا ہی. وہ اچھا ایک بات بتاؤں مزیدار کہ سردیوں کے موسم میں اکراس دی روڈ ایک گھر تھا کچا ہمارے گھر سے کہ برابری کہیں مطلب ہم ادھر ہیں ادھر گھر, وہ ہماری ماں جی جو ہیں ان کی دوست خاتون تھی, ان کا گھر تھا. ان کے گھر کے باہر کی دیوار میں بہت
اس طرح اسکوائر میں جیسے ایک بڑا سا خالی جیسے ہوا کے لیے ہوتا ہے نا. اچھا تاکچہ سا. سردیوں کے موسم میں سورج جس طرح ٹریول کرتا تھا نا تو اس کا رخ کچھ اس انداز سے ہوتا تھا کہ باہر سے آنے جانے والے لوگوں کا عکس کمرے کے اندر کی دیوار پر پڑتا تھا. یہ میں بنا کے بات نہیں کر رہا ہوں, اٹ واز مطلب میں صحیح, یہ سچی بات ہے. تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ یہ اچھا. میں نے پھر وہ اس لڑکے کو جو دوست تھا, پھر ایک 2 اور لڑکے, تو میں نے کہا 2 بندے تم اندر جاؤ اور ہم 2 یہاں ایکٹنگ کریں گے. تو شیڈوز ہمارے وہاں پر اس دیوار کے. سو آپ نے امیجز سے کھیلنا شروع کیا. اندازہ لگاؤ, اب میں ڈائریکٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہاں آئی تھنک مجھے یاد ہے یہ بھی بات میں نے لکھی ہوئی کتاب. بیکاز یہ سب کچھ کام ہی امیجز کا ہے نا. ایک اور مزیدار بات کہ سماج سدھار والا کوئی ایک ہوتا تھا گورنمنٹ کا کوئی ادارہ, تو وہ گاؤں وغیرہ میں آ کے تو وہ کچھ فلمیں دکھاتے تھے. تو جب اتنا گہرا تعلق تھا چکوال سے, مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں کے دوست, کہ یہاں تک کہ آپ شیڈو کو بھی نوٹس کر رہے ہیں اور آپ کا وہ جو رنگ ساز ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ جو بورڈز پینٹ کرتا ہے. میں نے کہا نا یہی چیزیں اندر کہیں بستی رہتی ہے نا, پھر کبھی کبھی وہ پھر رخصت ہو جاتی ہیں, یا آپ کی جو توجہ ہے وہ اگر نہ رہے تو پھر وہ رخصت ہو جاتی ہے. پھر کراچی موو کرنا تو مشکل ہوا ہوگا بہت. ناٹ ایز سچ. نہیں. آپ کو اچھا لگا اتنے بڑے شہر میں؟ بالکل, مجھے ایسا لگتا, میں جب گیا نا تو مجھے یاد نہیں کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا یا میں خود اکیلا تھا, لیکن وہ سفر بہت عجیب سا لگ رہا تھا. اور ایک اور آبزرویشن مجھے آج تک یاد ہے کہ شام ہونے والی تھی اور ٹرین ایک ایسی جگہ سے جا رہی تھی جس کے کھڑکی سے بہت سارے درخت, بے شمار درخت جو گھنے درختوں کا جیسے ہوتا ہے نا, تو وہ جب بلر کر رہے تھے بالکل تیز رفتار 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جو وہ چلتی ہے ٹرین, تو میں اس کو مطلب اس میں گھس گیا کہ یہ کیسا لگ رہا ہے, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں ادھر جا رہا ہوں وہ ادھر جا رہے ہیں, کیا مطلب. یہ میں وہ بالکل باقاعدہ ریکال کر کے میں یہ بات یہ نہیں تھا کہ میں کہیں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں, اور پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں, پر آپ اس میں زیادہ آپ کو انٹرسٹ تھا اور مگن تھے. پھر میرا وہاں پہنچنے کے بعد میں جب میرے والد صاحب ان دنوں میں کیا کہتے ہیں ان کا وہ بھی ہوا تھا. یہ تو انٹرسٹنگ بات ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, خیال آیا مجھے کہ ان کا کورٹ مارشل بھی ہوا. کیوں؟ دوسری شادی کی اور آن ڈیوٹی تھے, ان کو لے کے بھگا کے لے گئے اپنی پھوپھی ذات بہن کو کراچی. پھر میں سوتیلی ماں کے زیر اثر بھی رہا. اور امی یہاں چکوال میں. تو امی کا دکھ تو آپ نے ابزارب کیا. میں نے میٹرک کا جب امتحان پاس کیا, رزلٹ آیا, تو مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہارا کیا رزلٹ آیا ہے, کیا ہوا. میرے اپنے جو کلاس کے جو دوست تھے ان کے ماں باپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اماں ادھر چکوال میں تھی, پھر وہ بعد میں وہ بھی وہاں آ گئے. تو آپ جا کے خود نہیں اٹینشن لیتے تھے اپنے ابو کی؟ کچھ بچے تو خود جا کے لے لیتے ہیں. میں آلموسٹ انٹروورٹ تھا اور میں بہت لاؤڈ نہیں تھا. میں لاؤڈ نہیں تھا. ٹیلی ویژن میں کیسے چلے گئے؟ یہ کس طرح ہوا کہ کالج کے زمانے میں یہ ہوا؟ یہ جو ٹرانزیشن ہے رائٹر سے ایک یہ سوچ کہ میں پتہ میں نے پہلا افسانہ کب لکھا؟ جس روز محمد حنیف نام تھا ان ٹیچر کا, 7ویں میں تھے, مقبول عام ہائی اسکول شریف آباد میں. اچھا, حیدرآباد شریف آباد ہے نا, بالکل. تو وہاں کالج بھی وہیں تھا, نیشنل کالج. تو فیس کے پیسے نہیں تھے, تو انہوں نے جب لیکچر ختم ہوا ان کا, تو انہوں نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ اپنی اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں اور جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں ان میں سے کچھ رکھ لیں اپنے پاس اور کچھ میرے اس رومال پہ ڈال دیں. انہوں نے رومال اپنا ٹائپ ٹیبل پہ, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو میرے پاس تو تھا ہی نہیں کچھ. تو پھر وہ لے کے چلے گئے اور مجھے پھر کسی سے بلوایا انہوں نے
تو انہوں نے کہا کہ یہ لو اور فیس جمع کراؤ. How sweet. وہ ایسے شخص تھے کہ جب وہ اقوام متحدہ والا سبجیکٹ جو تھا نا، جنرل اسمبلی والا ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا ہماری اس میں تاریخ میں، تو وہ اس کے خلاف، اقوام متحدہ کے اس ادارے کے خلاف بولتے ہوئے ان کے منہ سے جھاگ نکلا، غصے سے بولتے تھے، فیل کر کے. اور یہ آپ کے ساتھ اس کلاس میں یہ بات چیت ہوتی تھی؟ ہاں. پھر میں نے کیا کیا کہ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ تم نا میرے گھر آ کے تو میرے بچوں کو جو چوتھی پانچویں میں ہوں گے تو ان کو تھوڑا پڑھا دیا کرو. تو میں نے بالکل، یعنی حالانکہ دور تھا ان کا گھر ہمارے گھر سے، لیکن میں اس لیے یعنی میرے اندر ایک خوشی ایک محسوس ہوئی کہ ایک طرح سے جو انہوں نے مجھ پر احسان کیا، تو میں احسان کا بدلہ تو کوئی نہیں چکا سکتا، لیکن میرا ضمیر ذرا تھوڑا کم بادر کرے گا اس بات کو کہ انہوں نے میری جو فیس دی یا اتنی ہمدردی کی، اتنی محبت کا. تو ساتھ ساتھ پھر آپ ایک سینسٹیو رائٹر ہوئے. وہ پھر وہ کہانی میں نے کہا نا، کہانی اس تو پھر آپ کسی اسٹوڈنٹ یونین میں تو نہیں چلے گئے؟ نہیں بالکل اس طرح کا ریئیکشن نہیں تھا. یہ ایک میرا خیال ہے کہ اللہ میاں نے میرے اس طرح کے جو واقعات ہیں زندگی کے، اس میں ریئیکٹیو ہونے کا جو دوسرا تھا وہ ادب تھا غالباً، کہ میں لفظوں میں ایکسپریس کرنے کی بات جس طرح ہوتا نا، کیونکہ یہ بہت میں لاؤڈ ہو جاتا. یہ جو ٹین ایج ہے، کیونکہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کا میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہیں اور آپ کو وہ شفقت نہیں ملتی، نہ وہ شاباشی ملتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. اور پھر آپ کے آپ بروکن ہوم ہی ہو گیا نا، امی وہاں ہیں چکوال میں اور آپ ایک سوتیلی ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اس کا ریئیکشن تو بہت خطرناک ہو سکتا تھا. ہاں جیسے آپ نے کہا ابھی، لیکن یہ کہ وہ میرا خیال ہے کہ پھر وہ اس کو میں کیسے بتاؤں کہ وہ کوئی، میں کتابی طرح کی بات کرنا نہیں چاہ رہا ہوں نا کہ یہ ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے. نہیں، بٹ یو آر ویری لکی. بٹ آئی ایم ویری لکی کہ میرے خاندان میں اس طرح کا کوئی نہیں، سوائے ایک میرا تیازاد بھائی تھا جو 5ویں کلاس کے بعد اس نے نہیں پڑھا، لیکن وہ پنجابی میں شاعری کرتا تھا. اچھا. تو بعد میں مجھے کتنے ایسے لوگ ملے ہیں جو آلموسٹ ان پڑھ ہیں، لیکن ان کا پوئٹک سیلف جو ہے وہ اس قدر ایکسپریسو ہوتا ہے کہ تو کالج میں کیا سبجیکٹ لیا آپ نے؟ کالج میں نے کامپرس، ہاں یہ بھی بتاؤں کہ میٹرک جب ہوا تو اس کے 67 میں، تو میں نے پھر 2 سال نہیں داخلہ لیا کالج میں، کیونکہ میرے پاس فیس کے پیسے ہی نہیں تھے. اور ایک چھوٹا سا اسکول تھا، اس کے اندر میں نے پڑھایا بچوں کو، پرائمری اسکول، اور مجھے 60 روپے ملتے تھے. تو اس میں امی کی ذمہ داری تھی آپ پر یا نہیں، یا صرف اپنی تھی؟ نہیں، اس میں پتہ کیا ہے، وہ جو گھر تھا نا وہ تو چلتا تھا ڈیفینیٹلی، لیکن وہ میں جمع کر رہا تھا کچھ پیسے، ظاہر ہے کہ گھر امی کو دے دیتا تھا پیسے، لیکن کچھ یہ بھی تھا کہ میں پیسے جمع کروں کیونکہ میں نے کالج میں داخلہ لینا ہے. ابا نے مجھے کہا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے پیسے وغیرہ، تو تم کو میں پولیس میں بھرتی کروا دیتا ہوں. ہمارے علاقے میں پولیس کے والے لوگ کافی تھانے دار اور یہ وہ سارے کہ واقف ہے میرا SHO اور یہ وہ. تو میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں کرنا. تو ایم یہ تھا کہ میں ریڈیو پاکستان کے مائک پر جاؤں. جس میں سردی کا موسم ہے، تو میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں عقل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ اتنا اس کا امپیکٹ ہوتا تھا، فیل اس کی، آواز، میوزک، سچویشن، ریالٹی. کس طرح پتا تھا آپ کو یہ کہ میں ریڈیو؟ چھوٹے ریڈیو، بڑے ریڈیو، بڑا ریڈیو ہمارے گھر میں تھا. اور 65 کی جنگ میں جب وہ تقریر ایوب خان نے کی تھی تو مجھے وہ میرے کانوں میں گونجتی ہے ابھی بھی، وہ سنہری پٹی والا ایک وہ ڈبہ جو ریڈیو کا ہوتا ہے. تو کراچی ریڈیو کے ڈرامے بہت ہی کمال ہوا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اور جو اسٹیشنز ہوں گے، لاہور بھی شامل ہے اس میں، لیکن جو کراچی ٹیلی ویژن ریڈیو کا
ڈرامہ جو اس کا معیار جو تھا نا وہ بہت ہی یعنی اتنا زیادہ کہ اگر آپ گرمیوں میں ایک ایسا ڈرامہ سن رہے ہیں صحن میں بیٹھ کے جس میں سردی کا موسم ہے تو میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں عقل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ اتنا اس کا امپیکٹ ہوتا تھا، فیل اس کی آواز، میوزک، سچویشن، ریالٹی کہ لگتا تھا جیسے سردی کا موسم ہے ریڈیو کا ڈرامہ سنتے ہوئے، کیونکہ آپ سینسیٹیو تھے. آپ نیلوفر علیم، ساجدہ سید آج آپ کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں، بالکل ہے نا، لیکن وہ ہیروئن تھیں اور پتنی کتنے ہزار لوگ ان کے عاشق تھے ان لوگوں کے. طلعت حسین، محمود خان مودی، یاد ہے وہ؟ بالکل. کیا کمال ہے. وہ پھر انگلینڈ چلا گیا تھا نا. اچھا وہ نہیں. محمود خان مودی کا ایک واقعہ سناؤں میں آپ کو چھوٹا سا کہ میں اصل میں کرتا کیا تھا کہ جب ڈرامہ یا کوئی فلم دیکھتے تھے نا تو محمد علی بہت متاثر کرتے تھے، وہی ووکل ان کا اور تلفظ اور سٹائل. بالکل. تو وہ بھی ریڈیو سے تھے، حیدرآباد سے پھر کراچی آئے، زری بخاری صاحب کے شاگرد بھی تھے وہ. تو محمود خان مودی جو ہے نا ان کا اور نیلوفر علیم کا ایک ڈرامہ چل رہا تھا اور اندازہ لگائیں کہ سین کس طرح کے بنائے تھے. رضی اختر شوق صاحب کا نام یاد ہے آپ کو جناب؟ میں نے سنا ہوا ہے. ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کلا اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. وہ بہت بہت اچھے شاعر تھے اور وہ ویژولز میں ریڈیو کے ڈرامے میں ویژولز کریٹ کرنا یہ ان کا کمال تھا. یہ میں نے ان سے سیکھا ہے. تو ایک سین تھا جس میں اب مودی کی آنکھوں میں کچھ گڑبڑ ہے تو جو ہیروئن ہے ساجدہ سید تھیں یا نیلوفر علیم تھیں، انہوں نے ان کی آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے ہیں. اچھا. اب سوچیں آپ کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے یا یہ سین لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور سب نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ہاؤ کم، مطلب کس طرح اس کو اس طرح صرف آواز سے. بالکل. تو باتیں کرتے کرتے جب وہ مومنٹ آیا جب ڈراپ ان کی آنکھوں میں ٹپکا ہے تو مودی کی آواز ذرا سی کپکپائی. جملہ مجھے یاد نہیں ہے بٹ آپ کو محسوس ہو گیا کہ یا تو میری امیجنیشن بہت زیادہ تیز تھی یا کیا، لیکن یہ کہ امیجنیشن آپ کی اس کو گیئر اپ کون کرتا ہے، ٹریگر کی نا آپ کی امیجنیشن. تو یہ لیول تھا ڈراموں کا. تو میرے دل میں میرے خواب میں تھا کہ میرے دل میں یہ خواب تھا کہ میں ریڈیو پاکستان میں نے جانا ہے. اس کے لیے شرط تھی کہ میں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہوں. یہ میں بیک آف دی اسٹوری سنا رہا ہوں. تو میں نے پھر وہ جو سال 1.5 سال میں نے محنت کی، تو پھر تو پیسے جمع کیے، کالج میں داخلہ لیا اور ویری کیا کہنا چاہیے وہ سیم جو سال تھا پہلا سال اسی میں ریڈیو میں دل دھرنے کی. تم نے دیکھا ہے میرا خیال ریڈیو پاکستان کراچی. تو آپ کتنا عرصہ باہر کھڑے رہے گیٹ پر یا اجازت تھی؟ پتہ کیا وہ ہو رہے تھے آڈیشنز، کیونکہ جشن تمثیل کے نام سے کراچی کے اس زمانے میں 52 کالجز تھے اور یونیورسٹی 52 کالجز تھے. تو ان 52 کالجز کے اسٹوڈنٹس جو شوق رکھتے تھے کمپٹیشن، تو میں نے گیٹ سے سیڑھیوں تک اور سیڑھیوں سے آگے کوریڈور جو اوپر والا تھا آڈیشن کے لیے لوگ جمع تھے، جمع باقاعدہ، اور میں ان میں سے ایک تھا. اور میں نے نہ صرف سلیکٹ ہوا بلکہ بیسٹ وائس آف دی کیا پڑھا تھا؟ نہیں وہ ڈرامہ دیا تھا، ایک پیج دیا تھا کہ یہ پڑھو. نہیں آڈیشن ہو گئے، پتہ نہیں کیسے تھا وہ. اچھا آڈیشن میں مزیدار بات یہ کہ وہ ایک گتے کے اوپر چسپاں ایک ٹائپ کیا ہوا کاغذ ہوتا تھا. اس کاغذ پر یعنی میں نے پھر اس کے بعد اگلے 5 6 7 سال تک وہ کاغذ چلتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ انارکلی ڈرامے کے ڈائلاگز ہوا کرتے تھے. امتیاز علی تاج صاحب. یس. یہ ریڈیو کا. تو آپ کو کیا ملا تھا؟ اکبر بادشاہ ملا تھا یا پتہ نہیں، وہ مجھے وہ یاد نہیں ہے. وہ سلیم ہونا چاہیے. تو واز اٹ ایزی؟ اس زمانے میں آسان تھا ریڈیو میں جانا یا بہت ڈیفیکلٹ تھا؟ ایک تو یہ ہے نا کہ وہاں پر کیونکہ ان کا کرائٹیرین بہت تھا نا، وہ بن گیا تھا. اور دوسری یہ کہ
اس میں قمر جمیل صاحب اور سلیم احمد صاحب، یہ جو لٹریچر کے بڑے نامور لوگ ہیں، وہ ریڈیو ہی کے تھے. ضیاء جلندری صاحب جو ہمارے ایم ڈی بنے وہ ریڈیو کے ہی تھے. تو پہلی اچھا جشن تمثیل کی جو ایک ٹریڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو بیسٹ وائس ہے نا وہ اگلے سال کے جشن تمثیل میں ڈرامہ پروڈیوس کرے گا. دیکھیں یعنی ایک پنیری کو درخت بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح کا تھا. تو وہ پھر اگلے سال میں بلکہ ہاں تو اس میں اگلے سال 50 منٹ کا ڈرامہ، ایک پہلے 25 منٹ کا ڈرامہ تھا جس میں میں آیا بیسٹ وائس. پھر کاظم پاشا واز دی پروڈیوسر، آئی واز دی ٹیلنٹ. اور میاں نام کا ایک ڈرامہ تھا. اچھا. اور وہ میاں نام کا ڈرامہ جو تھا وہ 65 کی جنگ کے حوالے سے ایک بڑی مزیدار کہانی تھی کہ ایک ہندو پائلٹ جس کو آرڈر کیا گیا کہ فلاں ٹارگٹ ہے آپ کا بارڈر پہ، اور اسے پتہ ہے کہ جس عورت نے اس کو پالا ہے وہ اس علاقے میں رہتی ہے، اور اس کو آرڈر یہ ہے کہ اس نے اس جگہ پہ بامبنگ کرنی ہے. آئی واز دی پائلٹ. یہ پارٹیشن کا المیہ ہے نا. یس 65 کا خاص طور پہ. تو وہ کنفیوژن کا شکار ہوا کہ میں کیا کروں. میں مطلب یہ کہ بامبنگ کروں کہ نہ کروں، میری ماں ہے نیچے. تو ان دا مین ٹائم وہ ہٹ ہو گیا اور وہ بچ گیا، لیکن ہاسپٹل میں پہنچا. تو عشرت ہاشمی یاد ہے نا؟ عشرت ہاشمی کی ایک تو بیٹی خورشید طلعت خورشید یا خورشید طلعت، اور انجم رانا میری ہیروئن تھی. انجم رانا سے آج بھی ہم آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، وہ امریکہ میں. تو یہ خواب پتہ نہیں کس طرح ایفرٹلیس ایک ایسا وہ ٹائم تھا کہ جس میں مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، اور میں یوں چلا گیا. اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد تیسرے سال میں مجھے پھر ڈرامہ خود پروڈیوس کرنا تھا، تو خود ہی لکھا تھا. سمندر جاگ رہا ہے اس ڈرامے کا نام تھا. تو وہ بھی فرسٹ آ گیا. پھر انہوں نے مجھے اعزازی پروڈیوسر کے طور پر وہاں رکھ لیا بزم طلبہ میں، جو اسٹوڈنٹس میگزین پروگرام ہے. تو پھر بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی. نون میم راشد صاحب، انتظار حسین صاحب، کرار صاحب، پروفیسر کرار حسین صاحب جو یونیورسٹی کے اساتذہ تھے، وہ بھی ان پروگراموں میں آیا کرتے تھے، میں ارینج کرتا تھا. تو اس طرح جب میں یونیورسٹی گیا تو وہاں جو استاد تھے وہ تو میرے جاننے والے تھے ایک اور طرح سے کہ میں وہاں پر. تو وہ ایک عجیب سے رشتہ بن گیا نا مزے کا. مجنو گورکھپوری صاحب. تو میری خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ میں اس زمانے میں تھا جب بڑے بڑے لوگ، واقعی بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو سننے کا موقع، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. اب دیکھیں نا نون میم راشد صاحب تو اس طرح کے نہیں تھے نا کہ ہر مشاعرے میں نظر آئیں. وہ فیض صاحب، تو یہ بڑے بڑے لوگ تھے جو لٹریچر کے، اور اساتذہ جو مختلف. اور میں چونکہ میں نے ماسٹرز کیا اردو لٹریچر میں. تو ٹی وی میں کیسے آئے؟ ٹی وی میں اس طرح آئے کہ میرا پھر نیچرلی ٹیلی ویژن ریڈیو سے تو بہت لوگ آئے تھے نا. ریڈیو سے بہت لوگ، تقریباً سبھی لوگ آئے. منور سعید اور یہ سارے جو لوگ ہیں نا، یہ پھر مجھے ٹی وی میں ملے. بالکل. ٹی وی میں تو پہلا اسسٹنٹ ٹی وی میں حیدر امام رضوی 1 سال سینئر ہے مجھ سے. اچھا. تو میں جایا کرتا تھا ٹی وی، کیونکہ وہاں ادیب وہاں سارے. تو فہمیدہ نسرین ایک پروڈیوسر جو ہے نا، وہ ہمارے سینئر تھی، اور وہ بھی ریڈیو میں کام وہ کرتی تھیں. وہ داستان بنتی گئی. ایک ایسا مزیدار ایک پروگرام تھا جو کہ بہت ہی، یعنی بعد میں پتہ چلا کہ یہ کس لیے ہے. ہم 4 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے، آپ نے کہانی شروع کر دی ہے. کوئی ایک شروع کر دی کہ ایک تھا بادشاہ یا ایک غریب آدمی تھا اور فلانا فلانا فلانا. تو ماڈریٹر جو ہوتا تھا وہ پھر اچانک چپ کراتا تھا کہ بس اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ بتائیں. ڈیسائیڈڈ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ آن سیٹ ہوتا تھا. ریڈیو کی بات کر رہا ہوں. اچھا ریڈیو میں ہوتا تھا. داستان بنتی گئی. واہ. تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ ہم نے کیا کرنا ہے.
कैसी अच्छी एक्सरसाइज है ये imagination मैं कह रहा हूँ के कि लिए। ये एक्सरसाइज है कैसी इमेजिनेशन उम्दा- की, उम्दा स्टोरी exercise। टेलिंग की, Yes। आपकी वोकेबुलरी। दास्तान गोई तो है ना हमारा, ये कल्चर में है, ज़माना कदीम से कदीम से है। ओरल ट्रेडिशन जो है हमारे बिल्कुल। यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। तो इस यानी खुद ब खुद से ना चीज़ें जो है ना वो आपकी किस्मत में अगर कुछ है ना तो रास्ते बनते तो चले। वो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं उस चीज़ तक पहुँचने के लिए। तो मैं उन खुशनसीब लोगों में से तो हूँ। पहला कौन था आपका जो बॉस था टेलीविजन में, टेलीविजन में किसको पहले आपने सबसे पहले असिस्ट किया? ओह यस, गुफरान इम्तियाजी साहब, याद है नाम? बिल्कुल याद है, पिंडी बिल्कुल जगलाला स्टेशन, पीरू से वहीं तो मुलाकात, बिल्कुल। आप दोनों से मुलाकात हुई बिल्कुल। जब ये नज़दीकियाँ, नजदीकियां, ये नज़दीकियाँ नहीं नजदीकियां, नज़दीकियाँ जब हम बना तो वो रहे जो लॉन है, लॉन था हाँ। सामने बैरक में। जी जकलाला में, जहाँ हाँ, मैं उस्मान से मिली थी। हाँ ना, वही तो कह रहा हूँ। हाँ शहजादी सादिक भी याद होगी। जी बिल्कुल याद है। वो कैसे भूल सकती है। तुम लोगों की शक्लें दोनों की मिलती थी आपस में। हाँ मुझे किसी ने कहा था, हाँ। तो मैंने यही पूछा था उनसे कि मैंने नहीं, सुना है। मुझे अब याद आया, याद मैंने आया। उसको इमेजिन किया, मैंने शहजादी को इमेजिन किया ना, तो मुझे लगा कि इकबाल अंसारी, इकबाल आप, अंसारी, उस्मान, गजनफर, गजनफर, यस, ओह I यस, remember यस all of यस them. यस I यस। met all of you, और भी बहुत सारे लोग और मिले उस थे। ज़माने में टीवी का क्या मयार था यार के रशियन कोई नॉवेल थी, हाँ गुर्बतें और फासले उसका नाम रखा गया, और राहत और सायरा उसके हीरो हीरोइन, और गुफरान इम्तियाजी साहब उसके डायरेक्टर थे। फिर ऑफ कोर्स देयर वर सो मेनी, इतना शहजाद खलील, शहजाद खलील, बिल्कुल हाँ, यस, राना शेरवानी, अरे राना शेरवानी, और वो बिद्दो आपा, बद्दो, बिल्कुल बदर खलील, बदर खलील, आई नो, इवन है बुशरा, ना, और बुशरा भी वहाँ, नैयरा आपा वो भी आती थी। बुशरा तो हमारी दोस्त थी ना, वो तब से हमारी दोस्ती अब तक सो उसी तरह। इंडिपेंडेंट कब हुए जब कि मैं अब खुद एक सीरियल बनाता हूँ या प्ले करता हूँ? असल में जो कितने अरसे असिस्ट कितने अरसे करते थे नहीं, वैसे? पहले ट्रेनिंग थी ना, 2-2.5 साल, दो दो ढाई एक साल की ट्रेनिंग थी। जी। उसमें मैं एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो लोग थे वो किस तरह मतलब एक ग्रुप को करते थे, ट्रेन करते थे। कोई तकरीर नहीं होती थी। फैयाज़ुल हक साहब का नाम याद है? फैयाज़ुल हक जान, मेरे ख्याल नहीं मुझे वो जनरल मैनेजर थे उस अच्छा। वक्त, और वो हमारे वो थे। मैं क्योंकि 82 में आई हूँ ना, तो बहुत से लोग हाँ, मैं नहीं हाँ, मिल नहीं, पाई, नहीं, हाँ yes, मैं yes. नहीं मिल पाई। तो जितने आज भी जो हमारे नौजवान हैं तो उनके अंदर कोई इतनी ज़्यादा उस तरह की मोहब्बत अपनी मुल्क के साथ या अपनी अखलाकियात के साथ या अपनी हिस्ट्री के साथ ऐसा नहीं है, उस वक्त भी नहीं थी। मतलब हम उन बागी लोगों में से थे जिनको पता भी नहीं होती कि बगावत क्या होती है, रस्मन होता है ना। और मुझे रिवील हुआ कुछ अरसे के बाद कि पाकिस्तान क्या है, क्या होना चाहिए था और अब क्या है और उसको क्या होना चाहिए। वो ट्रेनिंग का एक ऐसा अमल जिसमें कोई तकरीर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है कि आप ये नहीं करेंगे और आपको ये करना चाहिए और फलाना करना चाहिए, फलाना पहला करना। झटका तो तब ये सबको फैयाज़ लगा उल हक था। साहब का कमाल था। ज़ियाउल हक के ज़माना, आई थिंक वो सबसे बड़ा झटका तब लगा। वो अब मेरे सामने की बात है ना, वो तो Yes. मेरे सामने की बात है। जब वो मैं क्योंकि आप लोगों को तो इतना अच्छा ट्रेन किया था। मैं कराची से लाहौर जा रहा हूँ पिंडी वापस, मशरिक अखबार लिया मैंने किसी स्टेशन से, तो पता चला कि बगावत हो गई है। सारे स्टेशंस पे, और मरकज़ी स्टेशन जो था वो लाहौर था, तो लाहौर स्टेशन की यूनियन का सदर जो कि एक ड्राइवर था, निसार नाम था उसका। अच्छा, तो इस तरह के जो लीडर्स होते हैं ना, फिर वो इसी तरह करते हैं ना, और किसी के कहने पे किया था उन्होंने, तो उन्होंने कब्जा कर लिया। और मैं तो पिंडी से शाहिद महमूद नदीम भी थे, मुझे याद है। हाँ, कितने सारे वक्त से गुजरा है ना पाकिस्तान, और हम खुद भी। हम खौफजदा हुए वहाँ बैरक में कि वो कौन थे वो जो मीडिया को देख रहे थे उस वक्त, मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान, जनरल मुजीबुर रहमान। यस,
میں کیسے بھولوں گی. میرا تو کریئر انہوں نے بالکل سٹال کرا دیا تھا دوپٹے کہ دوپٹہ سر پہ لیجئے. وہ بات کی بات ہے. میں تو بالکل وہ جب وہ آئے ہیں نئے نئے اور وہ سارا سلسلہ میرا تو کریئر پہلے شروع ہو جاتا نا اگر. ہاں تو ہم حیران تھے اس بات پہ کہ جب باہر نکلنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جنرل صاحب تو کمال آدمی ہے یار, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو صرف اتنا کہا کہ آپ لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے, تو میں آپ کو سزا کیا دوں. یہ مجھے یاد اچھی طرح سے. ہم آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے کہ یار یہ کون آدمی ہے, فوجی تو یہ کرتا ہے فلانا فلانا. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سخت مزاجی, اس نے واقعی ایسا ہی کیا تھا. اور وہ جو ایک بھڑکتی ہوئی آگ پر ایسے ہی پانی ڈال کے یوں کر کے ختم کرتی اس کو. ہاں لیکن ہی واز ویری اسمارٹ, بہت زیادہ. وہ سائیکولوجیکل وارفیئر کا گرو تھا وہ. اسی وجہ سے میں مجھے یاد ہے, اسی وجہ سے تو کہہ رہا ہوں. تو ضیاء الحق صاحب کو پھر ہم نے سائیکل پہ بھی دیکھا کہ وہ انٹر ہو رہے ہیں چکلالہ کے ٹی وی اسٹیشن میں. نیف ڈیک تھا ساتھ میں, یاد ہے وہاں پر فلمیں لگتی تھیں, تو ان سے ان فلموں سے بھی بڑا سیکھا جو ایک فیسٹیول ہوا کرتا. بیسکلی دونوں کام جو ہیں وہ پیور کریٹیو کام ہے. یہ ڈائریکشن, رائٹنگ, ڈرامے بہت لکھے بھی نا, میں خود بھی. تو ٹیلی ویژن بہت ڈیمانڈنگ ہے, بہت زیادہ ہے نا. تو پھر لکھنے کا وقت کب ملا؟ یہ ساری کتابیں اور یہ سب یار پتہ کیا, لاکھوں کروڑوں لفظ. بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ بیسکلی دونوں کام جو ہیں وہ پیور کریٹیو کام ہے. یہ ڈائریکشن, رائٹنگ, ڈرامے بہت لکھے بھی نا, میں خود بھی. اور شاعری. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے ایک دن مجھے پتہ چلا کرتے ایک چیز نا, میں یاور صاحب کو 1.5 گھنٹہ کوریڈور اوپر والا جو تھا نا, اس کے اندر جو شیشہ لگا ہوتا تھا تو نیچے اسٹوڈیو اے, تو اسٹوڈیو اے میں ان کو ڈی آر کرتے ہوئے دیکھتا تھا میں کہ ایک سین جو ہے وہ سمجھا کیسے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ڈی آر کی انہوں نے, اور اس کے بعد وہ اوپر آتے تھے اور پھر سی آر کرتے تھے. تو میں پھر جب وہ سی آر کر رہے ہوتے تھے تو میں اس شیشے کی دیوار سے اس طرف کوریڈور میں کھڑے ہو کر ان کو دیکھتا تھا. سامنے 3 کیمروں کی پوزیشن ہے, نیچے موومنٹ دیکھ چکا ہوں میں کہ لائٹ کیسے ہو رہی ہے اور کیمرہ کس طرح موو کر رہے ہیں. ہاں, سوئچ کس طرح ہو, سوئچ اس پہ میں بیٹھے وہ ہو. بعض اوقات کیمروں کی یعنی پوزیشن جو ہے نا وہ چینج کراتے تھے, تو میں پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ ادھر جانے والا تو جمپ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. لیکن وہ پلاننگ تھی نا ان کی. ہاں, تو ایک ان کے دماغ میں 80% ایڈیٹر آپ کا ٹیلی ویژن کا پروڈیوسر ہے, اگر وہ ہے تو. پروڈیوسر ہے, ڈائریکٹر ہے, ایڈیٹر ہے. وہ اب کچھ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے میں 7 کیمروں سے کرتا ہوں نا, مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کٹنگ ٹھیک ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ وہ الگ کیمروں پہ ریکارڈ ہو رہا ہے, پھر وہ سنک ہوتا ہے, پھر وہ ایڈٹ پہ آتا ہے, تو جو چیز آئی ہوتی ہے. تو یہ ڈرامے کے ساتھ ساتھ یہ شوز بھی آپ کرتے چلے گئے؟ میں میوزک شوز, میوزک بہت بڑے لیول پر میوزک بھی کیا میں نے. انفارمیٹیو نیلام گھر بھی 3-4 سال کیا. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پھر وہ جو چاہے جو. تو آپ الجھتے نہیں تھے؟ نہیں, مزہ آتا تھا. کیسے جو ڈرامہ کرنے والا آدمی ہے, ڈرامہ کرنے والا آدمی وہ جو, یہ کہاں سے آپ میں آئے گا؟ آپ ملٹی ٹاسکنگ اس کو کہوں گی نا, کہ لکھ بھی رہے ہیں, شاعری بھی کر رہے ہیں, ڈرامہ بھی لکھ رہے ہیں, ڈرامہ پروڈیوس بھی کر رہے ہیں, شوز بھی کر رہے ہیں. شوز الگ ہیں, بالکل الگ ہیں. نیلام گھر ایک اور دنیا تھی, اور جو جانے وہ جیتے ایک اور دنیا تھی. ایک اور دنیا تھی جو بہت مشکل تھا, کیونکہ اصل میں ہم نے نقل کی کون بنے گا کروڑ پتی. نہیں ضرور, مگر اور نہیں سنو تو اس میں کیا کیا کہ ہم نے کہ ہمارا بیچ میں کیا ہے. تو ضیاء محی الدین اور میں, ضیاء صاحب نے ایک بندہ ہے جس کا نام ہے شعیب منصور, اور ایک کا نام ہے ایوب خاور. ان 2 کے علاوہ کسی کے ساتھ کام نہیں کیا. اچھا. اور اس اپنے پرانے زمانے میں یاور صاحب, ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک شو ہوا کرتا تھا, یاور صاحب کرتے تھے. اچھا. اب وابڈا کے آڈیٹوریم میں بیسمنٹ میں جو تھا وہ ہوتا تھا. تو میں نے پتہ نہیں کیا, مطلب میرا خیال ہے کہ شاید اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں کہ یہ بھی سب, تو وہ کیسے.
تو اس سارے اس میں خوش قسمتی میری یہ ہے سارے کہ چکر میں ایوب خاور کہاں ہے؟ ہاں یہ چکر ہے نا، تو تلاش کرو، دیوانہ پن تم نے اس میں تلاش نہیں کیا، حصار میں تلاش نہیں کر لیا؟ کرا، کیونکہ مجھے حصار ہی یاد آ رہا ہے پتہ کیا کہ وہ جو سینسٹیوٹی یار، وہ مجھے جو باریکی، پتہ ہے پیرو کے ساتھ پہلے میری زیادہ دوستی تھی، تمہارے ساتھ پھر اس سے زیادہ ہو گئی. ہاں وہ کمیونیکیشن ایک ہوتی ہے نا جو، کیونکہ شوز میں آپ اس طرح سے بات نہیں کرتے ہاں اپنے پارٹیسپینٹ سے اور اپنے اینکر پرسن سے، جس طرح آپ ایکٹرز کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو آپ وہ مومنٹ کریٹ کرتے ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے انسان نے، ایکٹر نے ایموٹ کرنا ہے، اس میں آنسو بھی آنے ہیں، اس میں ہنسی بھی ہے، جو بھی ہے. مگر یہ کس طرح، مجھے بہت حیران، میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اب اگر ایک آدمی 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کر ایک اپنے سینئر کے کام کے اندر بالکل آنکھیں گاڑ رہا ہے تو کچھ تو سسٹین پھر کرتا ہوگا نا وہ. نہیں، بٹ وہ تو ڈرامے میں کرا نا، آپ نے جو بھی جمع کیا وہ ڈرامے میں، پھر مگر ساتھ ساتھ شوز کیے، اور تو وہ شوز تو پرسنل نہیں ہے، ڈرامہ پرسنل ہے. یہ کس طرح ہوا؟ اور پھر ایوب خاور کہاں رہ گیا مذاق رات تک ہے؟ ایوب خاور وہ میرے خیال ہے کہ سینسٹیو بٹا رائٹر، نہیں، پوئٹ، جو وہ کہاں رہ گئے، وہ یہ ہے نا، یہ کتابوں میں چلا یہ گیا، 3 نہیں، یہ 2 اور بھی ہیں، لفظوں میں چلا گیا. لفظوں میں بھی وہ شروع سے ہے، ساتھ ہے. اور محبت کب ہوئی ایوب خاور کو؟ محبت 74 میں شادی ہوئی ان سے؟ 19 تو ہوئی. تو کہاں ملے تھے؟ یونیورسٹی میں، کراچی یونیورسٹی میں. وہ کتنے سال آپ نے ایک دوسرے سے وعدہ کرا شادی کرنے کا، یا فوراً ہو؟ وہ میں فرسٹ ایئر میں تھا، وہ لاسٹ ایئر میں تھی، اردو لٹریچر، اور بس ایسے ہی، کوئی زیادہ وقت نہیں. آپ شیئر کرتے ہیں ان سے اپنی شاعری؟ ہاں، ان کو میرے بہت سارے شعر اور نظمیں یاد ہوتی ہیں. اور بچوں سے؟ بچوں میں رابعہ جو ہے نا، اس میں وہ، کیونکہ اس نے پھر تھیٹر بھی کیا، اور باقی میرے بچوں میں ایسا اس طرح کا کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی جو رائٹر سب سے نہیں چھوٹی والی ہے نا، اس میں ہے؟ اس میں ہے. وہ انگریزی میں کچھ کرتی. بچے ہمارے انگریزی میں چلے گئے نا، ہم دیسی انگریز ہیں، وہ نیچرل ہے نا. دیکھیں آپ پنجابی سے اردو میں آئے تو وہ اب انگریزی میں، نیچرل ہے نا. یہ تو ٹرانزیشن ہے، ہماری زندگیاں بدل رہی ہیں، ہمارا کلچر باقاعدہ بدل چکی ہے، اور بدل چکی ہیں. اب ہم چائنیز میں جا رہے ہیں، اب ہاں آنے والے وقت میں ہمارے بچے اب چائنیز میں بات کریں گے. یہ چائنیز والا معاملہ بڑا خوفناک ہے ویسے. آ رہا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. ان کا کلچر بہت پرانا ہے، اور ان کے یہاں ساؤنڈ زیادہ ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ اس وقت غالباً کوئی 4-5 لاکھ لوگ چائنیز یہاں کہیں بکھرے پڑے ہیں. جی بالکل. انگریز بھی تو تھا نا بکھرا ہوا یہاں، اب ہمارے یہاں چائنیز آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہی میں نے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے ایک SSP سے ملنا تھا مجھے، تو میں گیا کچہری والا جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو وہاں پر 2 انتہائی بھدے قسم کے، منحنی قسم کے 2 وہ تھے چائنیز، جنہوں نے ایک درخواست دے رکھی تھی. درخواست یہ تھی کہ جو 4 لوگ پولیس کے ان کی نگہداری کے لیے گھر پہ وہ ہیں، وہ کم ہیں، اور ہم نے فلاں چیز کرنے کے لیے فلاں جگہ جانا ہے، تو ہماری گاڑی کو کوئی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب ہمیں چاہیے گارڈز چاہیے. تو وہ کہہ رہا کہ آپ کو کل ملا کے اپنے پتنی کتنے لوگ دے رکھے ہیں، اور ایک گھر میں جہاں رہتے ہیں آپ، ان میں سے 2 کو وہاں رکھ لیں، 2 کو آپ لے جائیں ساتھ اپنے. تو وہ ایک دم بھڑکے، اور انہوں نے وہ دیکھ رہا تھا وہ ان کی اپلیکیشن، انہوں نے فائل اٹھائی یوں کر کے، اور یوں کر کے نکل گیا. آپ خوفزدہ ہیں؟ نہیں، خوفزدہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا حق کتنا ایک، نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ خوفزدہ ہیں کہ ہمارا کلچر اب نہیں، کلچر کو چھوڑے، بدل جائے گا. کلچر نہیں، اب اتنی جلدی بدلنے والے نہیں ہیں ہم لوگ ویسے. اچھا. لیکن جو ہمارا جو سیٹ اپ ہے نا بیسیکلی، اس میں انوالومنٹ بہت ہو جائے گی، ہو چکی ہے بلکہ.
تو انہوں نے کیا کیا تھا, وہ بھی تو ایسٹ انڈیا کمپنی آ کے انہوں نے میں یہی تو کہہ رہی ہوں. تو میں تو بہت پہلے سے اس صورتحال کو کہ ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی تیار ہو رہی ہے, آ چکی ہے. وہ بھی تو کچھ لوگ آئے تھے نا, تھوڑے سے لوگ آئے تھے. تو کیا ہمارے لیڈرز کو اس کا احساس ہے؟ لیڈرز کو اپنا احساس نہیں ہے تو اس کا کیا احساس ہوگا؟ وہ تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں نا. وہ کام جن کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اس وقت ہمارے پولیٹیشنس بھی, چاہے وہ کسی بھی طرف کے ہوں, آلموسٹ سبھی. زندگی کیا ہے ایوب؟ بس ایک لمحہ جو اگر آپ پراپرلی گزاریں تو وہ صدیوں پر پھیل سکتا ہے. ہم کیوں جو اتنی ساری باتیں ہیں, اتنے لمحات ہماری زندگی میں ہیں بھائی, ہے نا. دیکھیں آپ کیسے نکل کے آ رہے ہیں, آپ کہاں سے گزرے ہیں, نہیں پتہ. پیچھے مڑ کر دیکھ, کیا امتحان اور پھر وہ خواہشیں بھی, اور ہو کیسے رہی ہیں, پوری کیسی ہو رہی ہیں, ادھوری جو ہیں وہ کہاں کسی. ایوب خاور کی اب کیا خواہش ہے؟ ایوب خاور کی اب سچ کوئی خواہش اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو کام کیا میں نے, اس کو جتنی ریکاگنیشن ملی ہے اتنی شاید ہی کسی کو ملی ہو. یہ میں بہت ذمہ داری سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں کبھی باہر کہیں ہوتا ہوں, بازار میں کہیں ہوں, بینک میں ہوں, کسی شادی میں ہوں, تو جب کوئی مجھے فرض کیا خاور صاحب, آپ وہ ٹی وی والے خاور صاحب, تو اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کوئی بات کہ ایک اجنبی آدمی. میں کچہری میں گیا, بیٹی کا جو ویزا ہے اس کے لیے چاہیے تھا کیریکٹر سرٹیفکیٹ یا کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے نا وہاں سے اسٹامپ پیپر والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے اسٹیمپ کروا کے اور یہ لکھوا کے لے آئے, سائن کر دیں گے آپ. تو اس نے کہا کہ یہ شناختی کارڈ سامنے رکھا, آپ وہ ایوب خاور ہیں جو ٹی وی میں ڈرامے کرتے تھے. تو مطلب میں اس سے بڑی کیا شناخت ہو سکتی ہے؟ موت کیا ہے آپ کو سمجھ آئی ہے؟ میں نے اس دوسری کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے, یہ سب کتابیں میرے لیے ہیں, تو میں جانے کی جلدی تھی جو کتاب ہے نا, اس میں کہ موت جو ہے نا, یہ میں نے جملہ پہلے کہا تھا. دن ڈرامہ جو تھا نا میرا, تو دلدار پرویز بھٹی اللہ بخشے, وہ ہمارا کر رہے تھے, وہ جو ایک اپریسیشن والا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا نا شروع میں. تو وہ محبوبہ کے بارے میں اس سے سوال کیا, تو میں نے کہا موت میری محبوبہ ہے, موت میری محبوبہ ہے, اور میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں, اور مجھ سے وہ جل دے کے کبھی ادھر جاتی ہے, کبھی ادھر جاتی ہے, کبھی ادھر جاتی ہے. اور میں بھاگ رہا ہوں, ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ سب موت ہمارے پیچھے بھاگتی ہے. ہم کہتے ہیں موت نہیں, موت آپ کے پیچھے نہیں بھاگ رہی ہے. زندگی موت کی امانت ہے, کہتے ہیں نا, زندگی موت کی امانت. ویری انٹرسٹنگ کہ ہم بھاگ رہے ہیں موت کے پیچھے, اور موت کہہ رہی ہے میں ابھی نہیں, ابھی ناٹ یٹ. جاؤ. آپ نے جب آپ کے ابو کا انتقال ہوا تھا تو میں اس وقت حج پہ تھا. اچھا. اور ظاہر آپ کو خبر وہاں ملی؟ فون آیا, ہاں, یہ 2011 کی بات ہے. آپ کے دماغ میں سب سے پہلے کیا چیز آئی تھی جب آپ کو خبر ملی؟ میں نے جو سب سے پہلا جنازہ دیکھا تھا وہ میں اپنے دادا کا جنازہ دیکھا تھا. اچھا. ایک دم مجھے وہ خیال ہے, اس کا خیال ہے. اچھا. کہ میں اپنے والد صاحب کی میت کو کاندھا نہیں دے پاؤں گا, کیونکہ جو موت ہوتی ہے نا تو ہڑبونگ تو مچتی ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد نا انتظامی معاملات میں آدمی شروع ہو جاتا ہے, اس کو فون کرو, سارا سلسلہ ایک دم سے روبوٹ کی طرح انسان شروع ہو جاتا ہے. ہاں, بہت میکینیکل ہو جاتا ہے. لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے نا, ہاں, تو وہ مجھے یاد ہے کہ جب جنازہ اٹھا تھا نا ہمارے گھر کے سینس سے گاؤں کے, تو یہ ایک آؤ فغاں کا ایک جیسے سیلاب امڑ آیا. میں کہ ڈونٹ یو تھنک ہماری بھی ذمہ داری؟ وہی تو کہہ رہا ہوں نا,
کہ اسی کی تو پھر یہ لاسز کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ ماں کی قربانی سے بنتا ہے نا، تو بچے پلتے ہی تو ماں، یہ اور ماں کو پھر ہم نے ماں عورت کو مطلب ماں کو ہر حالت میں مظلوم کیوں بن کر قرار دے دیا گیا ہے؟ مجھے آتا ہے یہ ہے کہ نا، اگر اللہ کا نائب ہے کوئی اس کرۂ ارض میں وہ ماں ہے، ماں ہے بالکل. پھر بھی اللہ کے نائب کے ساتھ معاشرہ ایسے برتاؤ کرے کہ وہ صرف دکھوں کی ہی ایک سمبل بن کے رہ جائے. دکھوں کی گٹھڑی اس کے سر پہ ہے بس، اور کچھ کیوں؟ کیسا انفیئر معاشرہ ہے کہ وہی ماں مرد بھی پیدا کرتی ہے اور وہی ماں عورتیں بھی پیدا کرتی ہیں. لیکن وہ عورتیں اور مرد دونوں مختلف ہو جاتے ہیں. آج آپ کی زندگی بھی تو گزری ہے نا، سفر بھی تو ہے. آپ جس طرح آج دیکھیں گے، بہت شکریہ، جس طرح آپ دیکھتے ہیں آج عورت کو، جس طرح آپ محسوس کرتے ہیں، آئی تھنک یو ول پینٹ اے ڈفرینٹ پکچر. مجھے آپ سے وہ پینٹنگ چاہیے جو آپ کے دل و دماغ میں ہے کہ ایک عورت جو میری ماں تھی، جو میری بہن ہے، جو میری بیوی ہے، جو میں نے جسے چاہا ہے، وہ عورت غلط ریپرزینٹ ہو رہی ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے اس ذمہ داری کو شروع کے دنوں میں بہت محبت سے کیا تھا پیش، مگر ہم میں آپ چاہیے ابھی بھی. وہ جب ساس بھی کبھی بہو تھی، ہے نا، اس سے پہلے کی بات ہے. نہیں وہ عروج پر تھا نا. ہاں، تو میں نے ساس کو ماں بنا دیا تھا. اس میں نے نور آپا کو کہا کہ میں اس میں ایک ماں دیکھ رہا ہوں، تو وہ ساس ہٹائیں اس میں سے. وہ ساس اپنی بہو کو لے کر اپنے اس بڑے گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ اگر بیٹے سے کہتی ہے اگر اس کے لیے طلاق کے کاغذ بنوا رہے ہو نا، تو پھر ایک اور طلاق کے کاغذات بھی بنوا کر لانا. مجھے یاد ہے یہ اسکرپٹ آپ چاہ رہے تھے میں کروں. ہاں رہ گیا تھا وہ، آئی تھنک سم ادر ایکٹر انہوں نے کیا تھا. نہیں واپس آ جائے. نہیں، پھر وہ غزالہ کیفی نے کیا تھا نا. آپ واپس آ جائے خاور. یار پھر ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اکٹھا کچھ کریں. بس ہو گیا نا. آج یہ بہر ملاقات ہی نہیں تھا صرف، آئی تھنک آگے کی کوئی بات بھی ہونی ہے. ہو گئی ہے بلکہ، ہاں انشاءاللہ. تھینک یو. اور یہ تھینک یو سو مچ. تشکر، شکریہ. آپ جیتے رہیے.